कायदे आज़म मजमून। कायदे आज़म का आप सबको पता है कि वो बानी पाकिस्तान थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, और उनकी शख्सियत जो है वो हमारे लिए एक एहतराम का दर्जा रखती है। तो उनके बारे में हम तफसील से पढ़ते हैं कि किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की, उनका जो था इब्तदाई तालीम कैसे थी, किस तरह उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया और फिर पाकिस्तान बनाने में कामयाब हुए। इसमें सबसे पहले बेटा आप शेर लिखोगे, कायदे आज़म की हेडिंग जो है वो देनी होती है मजमून की हेडिंग के बाद। इसमें शेर है कि मुखलिस था बेरिया था मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का ना खुदा था मोहम्मद अली जिना। ये आपने शेर लिख लेना है। इसके अलावा अगर आपने कोई शेर किया हुआ है, जैसे मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जना, वो भी आप लिख सकते हैं। आपने अपनी मर्जी से कोई भी शेर लिख लेना है। या एक शेर है जो आप लिख सकते हो, वो है कि मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। ये जो बेटा शेर है जो अभी मैंने करवाया है, ये आपका अल्लामा इकबाल कायदे आज़म दोनों मज़ामीन में आ सकता है, उसको भी आप कर सकते हो। शेर मैं दोबारा से बता देती हूँ। मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। इसमें सबसे पहले जो चीज़ है, ये आपने शायद 6-7 में कुछ बच्चों ने किया होगा, एक अंग्रेज मौर्रख ने लिखा है, ये आपने लिखना है। ये बेटा जो आगे के है, ये कटिंग मैंने कर दी है, बुक में भी मौजूद है, लेकिन आपने उसको नहीं लिखना। एक अंग्रेज मौर्रख ने लिखा है, फिर राब्ता का निशान लगाएंगे और लिखेंगे कि दुनिया में फकत चंद अफराद ही ऐसे हुए होंगे जिन्होंने इनफरादी तौर पर मानी खेज अंदाज में तारीख के धारे को तब्दील कर दिया हो। यानी इसमें इनफरादी तौर पर अकेले तन्हा, मानी खेज अंदाज में यानी मानी से भरपूर। यानी हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान अगर बना है तो ये दुनिया का नक्शा तब्दील हुआ, तारीख बदल दी गई। शायद गिनती के चंद लोग ही होंगे जिन्होंने दुनिया के नक्शे में तरमीम कर दी हो, और शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने किसी बिखरी हुई कौम को एक बनाकर उसे एक मुल्क दे दिया हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने ये तीनों कारनामे सर अंजाम दिए। ये बेटा आपने मार्कर से भी लिख सकते हो, पेन से लिख सकते हो, लेकिन आप इसके लिखने का तरीका ये होगा कि जैसे ऊपर हेडिंग है कि एक अंग्रेज मौर्रख ने लिखा है, ये लिख के बेटा आप एक कॉलम की शक्ल में लिख के बिल्कुल सेंटर में, जिस तरह आप शेर लिखते हो ना, दोनों लाइंस बराबर होती हैं, तो आपने दोनों साइड पे इतनी जगह छोड़नी है और एक कॉलम की शक्ल में आपने ये वाला जो है एक अंग्रेज मौर्रख की जो बात है उसको लिखना है। मार्कर से भी लिखा जा सकता है, पेन से लिखें तो ज्यादा बेहतर है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्हें तमाम पाकिस्तान अपना मोहसिन, पाकिस्तानी जो है अपना मोहसिन समझते हैं, मोहसिन होता है एहसान करने वाला, और कायदे आजम और बाबा कौम के अलकाबात से याद करते हैं। लकब की जमा है, यानी जो लकब वो चीज होती है जो कौम की तरफ से किसी शख्स को नाम दिया जाता है। तो कायदे आजम और बाबा कौम के अलकाबात से याद करते हैं। 25 दिसंबर 1876 को वजीर मेंज कराची में पैदा हुए। ये जगह का नाम है, आप वैसे भी लिख सकते हो कि 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम पूंजा जना और वालिदा का नाम मिठी बाई जना था। आपके वालिद जो गुजरात काठियावाड़ के रहने वाले थे, कराची में चमड़े की तिजारत करते थे, यानी उनका कारोबार था चमड़े का, और खुशहाल थे। चुनाचे आपकी परवरिश बड़े नाजो नम में हुई, यानी बड़े लाड प्यार से आपको पाला गया। इब्तदाई तालीम का आगाज घर पर हुआ। जब आप 6 साल के हुए तो आपको कराची के क्रिश्चियन मिशनरी सोसाइटीज हाई स्कूल और कुछ अरसे के बाद सिंध मदरसातुल इस्लाम में दाखिल करा दिया गया। इस तरह आपने बम्बई यूनिवर्सिटी से 16 साल की उम्र में मैट्रिक का इम्तहान पास कर लिया। आप एक होनहार
اور ذہین طالب علم تھے، یعنی لائق اور ذہین تھے، اور حصول علم کا وافر شوق، حصول علم یعنی علم حاصل کرنے کا، وافر یعنی بہت زیادہ شوق رکھتے تھے۔ جب آپ نے میٹرک پاس کر لیا تو آپ کے والد آپ کو اپنے ساتھ تجارتی کاروبار میں شریک کرنا چاہتے تھے، یعنی آپ کے والد چاہتے تھے کہ جو ان کا کاروبار ہے اس میں آپ ان کا ساتھ دیں تاکہ ان کا کاروبار چمکے، مگر آپ کے والد کے ایک مخلص دوست نے محمد علی جناح کی لیاقت یعنی ان کی ذہانت کو، ان کی قابلیت کو دیکھ کر انہیں مشورہ دیا کہ بچے کو اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ بھیجنا چاہیے۔ چنانچہ آپ کے والد نے آپ کو لندن بھیج دیا، جہاں سے آپ نے لنکنز ان یونیورسٹی سے بار ایٹ لاء کا امتحان پاس کیا۔ بیٹا پیپر میں آپ نے اردو میں جب لکھنا ہے تو انگلش میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اس لیے یہاں پہ دیا گیا ہے تاکہ آپ اس لفظ کو اچھے طریقے سے پڑھ سکو، لیکن آپ نے پیپر میں صرف اردو میں ہی لکھنا ہے کہ لنکنز ان یونیورسٹی سے بار ایٹ لاء کا امتحان پاس کیا، یعنی قانون کا امتحان پاس کیا۔ اس دوران میں آپ کا گھرانہ کراچی سے بمبئی منتقل ہو چکا تھا، یعنی آپ پیدا تو کراچی میں ہوئے تھے اور وہیں پہ آپ کی تمام تعلیم جو تھی مکمل ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد آپ کا جو خاندان تھا وہ بمبئی منتقل ہو گیا۔ چنانچہ آپ بھی ممبئی چلے گئے یا بمبئی چلے گئے، جو بھی آپ لفظ لکھو گے، اور 24 اگست 1896 کو آپ نے ہائی کورٹ کے رجسٹر میں اپنا نام درج کرایا اور اس کے ساتھ ہی پریکٹس شروع کر دی۔ بہت ہی کم عرصے میں آپ نے اپنے رفیقان کار یعنی جو ساتھی تھے کام کرنے والے ساتھ سے اپنی لیاقت کا لوہا منوا لیا، یعنی اپنی قابلیت کو منوا لیا، اور آپ کا شمار بمبئی کے چوٹی کے وکیلوں میں ہونے لگا۔ چوٹی کے وکیلوں یعنی نامور، مشہور۔ کچھ عرصے کے بعد آپ نے بمبئی کے ایڈوکیٹ جنرل کے ساتھ کام کیا، پھر عارضی طور پر ریزیڈنسی مجسٹریٹ ہو گئے۔ بعد ازاں یعنی اس کے بعد آپ کو 1500 روپے ماہوار کے سرکاری عہدے کی پیشکش ہوئی، مگر آپ نے یہ کہہ کر اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ بہت کم عرصے میں اتنی رقم تو میں ایک دن میں کمانے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اس میں آپ شعر لکھو گے، وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی ہمت سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردا۔ آپ اس میں یہ والا شعر لکھو گے۔ اس کے بعد جو ہے محمد علی جناح کو زمانہ طالب علمی ہی سے سیاست سے خاص دلچسپی تھی۔ آپ کے سوانح نگار یعنی آپ کے حالات زندگی لکھنے والے ہیکٹر بلائتھو ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں زیادہ تر طالب علم زمین پر گولیوں سے کھیلتے تھے، جو کانچ کی گولیاں ہوتی ہیں ان سے کھیلا کرتے تھے، جن سے کپڑے گرد آلود ہو جاتے تھے۔ آپ نے طالب علموں سے کہا کہ وہ گولیاں نہ کھیلیں بلکہ انہیں کرکٹ کھیلنے کی طرف راغب کیا، یعنی یہ آپ نے اس کا لکھنا ہے، ہیکٹر بلائتھو نے یہ واقعہ بیان کیا ہے قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں۔ جب آپ بمبئی میں وکالت کر رہے تھے تو آپ کا کانگریسی لیڈر دادا بھائی نورو جی سے متاثر تھے، یعنی اس وقت آپ کانگریسی لیڈر سے متاثر تھے اور آپ بھی کانگریس کے بڑے فعال ممبر تھے، یعنی بہت زیادہ کام کرنے والے بڑے نامور، کیونکہ اس وقت کانگریس ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی تنظیم تھی۔ مگر جب 30 ستمبر کو ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی تو آپ نے بھی آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1909 میں آپ بمبئی کے مسلم حلقے سے پارلیمانی کونسل کے ممبر منتخب ہوئے اور 1913 تک مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کیا۔ 1913 سے 1919 تک آپ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ یہ بیٹا تقریباً تمام چیزیں آپ نے مطالعہ پاکستان میں بھی کی ہوں گی۔ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلاتے تھے، مگر جب آپ نے دیکھا کہ کانگریس تو ہندوستان میں ہندو راج کے لیے کام کر رہی ہے تو آپ نے کانگریس سے استعفیٰ دے دیا اور مسلم لیگ کو توانا بنانے کے کام میں لگ گئے، یعنی اس کو مضبوط ایک پارٹی کے طور پر منوانے کی کوششوں میں آپ جو تھے لگ گئے اور اسی کوشش میں مگن رہے۔ محمد علی جناح ایک بے باک یعنی ایک حوصلہ مند، بغیر کسی ڈر خوف کے اور نڈر لیڈر تھے۔
اور جرت و حق گوئی کی عمدہ مثال سمجھے جاتے تھے۔ جرت یعنی حق گوئی، سچ بولنے کی عمدہ مثال سمجھے جاتے تھے۔ بقول علامہ اقبال، آئینے جواں مردہ حق گوئی بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ یہ جو ہے شعر آپ اس میں لکھ سکتے ہو۔ شعر بیٹا آپ نے 4 تقریباً پورے مضمون میں لکھنے ہیں، اس سے زیادہ ہو جائیں لیکن اس سے کم آپ نہیں لکھو گے۔ 4 شعر آپ نے ہر مضمون کے لیے لازمی یاد کرنے ہیں۔ وہ آپ کوئی سے بھی لکھ سکتے ہو، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو اس میں دیے گئے ہیں، کہ دوسری کسی بک میں اگر موجود ہے تو آپ وہاں سے بھی قائد اعظم کے متعلق لکھ سکتے ہو۔ 1916 کے آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں جو لکھنؤ میں 30 اور 31 دسمبر کو منعقد ہوا، آپ کی سیاسی خدمات کی بنا پر آپ کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ 1928 کا مساک لکھنؤ جو ہندو مسلم اتحاد کی آخری کوشش تھی، آپ ہی کی کوششوں سے ظہور پذیر ہوا تھا، مگر آپ کانگریس کے متصابانہ رویے، یعنی ان کا رویہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کمتر ثابت کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک بہت عجیب قسم کا تھا۔ وہ ہر درجے پر، ہر میدان میں مسلمانوں کو پیچھے رکھنا چاہتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر آپ بہت زیادہ دل برداشتہ ہوئے، اور آپ نے نہرو رپورٹ کے جواب میں 1929 میں آل انڈیا مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے انگریزی حکومت کو کچھ مطالبات پیش کیے، یعنی جو برطانیہ کی حکومت جس نے برصغیر پر قبضہ کیا ہوا تھا، اس کو آپ نے کچھ مطالبات پیش کیے جنہیں تاریخ میں قائد اعظم کے 14 نکات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 1930 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس الہ آباد کے مقام پر ہوا، جس کی صدارت علامہ اقبال نے کی، اور انہوں نے اپنا خطبہ صدارت میں مسلم انڈیا ود ان انڈیا کی تجویز پیش کی، جسے بعد ازاں 2 قومی نظریہ یا نظریہ پاکستان کا نام دیا گیا۔ اس دوران میں قائد اعظم گول میز کانفرنس میں، بیٹا یہاں پہ بھی یہی ہے کہ اگر آپ نے اردو میں لکھ دیا ہے تو انگلش میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قائد اعظم گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن جا چکے تھے، اور وہ بر عظیم کے معاملات سے اس قدر دل برداشتہ ہو چکے تھے کہ انہوں نے لندن میں ہی رہ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، کیونکہ مسلمان اس وقت بہت زیادہ انتشار کا شکار تھے، آپس میں متحد نہیں تھے۔ تو جب وہ لندن گئے گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب وہ واپس ہندوستان نہیں جائیں گے، مگر علامہ اقبال نے انہیں پے در پے کئی خط لکھے، یعنی ایک کے بعد ایک خط لکھے، اور انہیں بتایا کہ اس وقت ہندوستان کے مسلمان بڑے نازک دور سے گزر رہے ہیں، اور آپ ہی ان کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے علامہ اقبال کے مشورے کی بہت قدر کی، اور انہوں نے 2 قومی نظریے کے تحت مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدوجہد ضروری کر دی، یعنی شروع کر دی۔ تیری دانش، تیری حکمت، تیری ہمت، تیرا ایمان، نجات اہل ہندوستان، حیات اہل پاکستان۔ یہ اپنے شعر اس میں یاد کرنا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو جب لاہور کے منٹو پارک میں قائد اعظم کی صدارت میں آل انڈیا مسلم لیگ کا تاریخی اجلاس ہوا، تو متفقہ طور پر، یعنی آپس میں اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہو گئی، جس میں مسلمانوں کے لیے جداگانہ اور آزاد مملکت کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ قائد اعظم کی مسلسل جانفشانیوں کے بعد، یعنی ان کی دن رات کی جو کوشش تھی، انتھک حکومت برطانیہ اور کانگریس نے 3 جون 1947 کو مسلمانوں کی علیحدہ مملکت کا مطالبہ تسلیم کر لیا، اور اسی روز قائد اعظم نے آل انڈیا ریڈیو سے اپنی تقریر میں مسلمانوں، مسلم لیگ کے نقطہ نظر کے ساتھ پاکستان زندہ باد کے الفاظ کا اعلان کر دیا۔ اس طرح سے 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان وجود میں آ گئی۔ قوم نے اپنے عظیم محسن کی گراں قدر خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں قائد اعظم اور بابائے قوم اور ان کی بہن فاطمہ جناح کو، جو جد و جہد آزادی میں اپنے بھائی کی شریک کار تھی، یعنی ان کے ساتھ شامل تھی، مادر ملت کے القابات دیے۔ ملی نہیں ہے ہمیں یہ عرض پاک تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے ہے تو یہ چراغ جلا۔
قائد اعظم کی کوششوں کے نتیجے میں ملنے والی آزادی نے 10 کروڑ مسلمانوں کو آزاد قوموں کی صف میں لا کھڑا کیا اور آپ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے۔ نئی مملکت کے دور پر ابتدا میں بھارت نے پاکستان کی راہ میں بڑے رورے اٹکائے اور پاکستان کو بڑی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے مسئلہ کشمیر آج تک موجود ہے، جس کے تفصیلی بیان کا شاید موقع نہیں، مگر یہ ضرور ہے کہ قائد اعظم کو ملک کا نظم و نسق چلانے میں دن رات جس قدر محنت کرنا پڑی، اس نے آپ کی صحت کو بری طرح متاثر کیا۔ ہر چند ڈاکٹروں نے آپ کو مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا، مگر آپ نے اپنی صحت کی پرواہ نہ کی اور ملک کے لیے کام کرتے رہے، لیکن آخر کیا ہوا کہ 11 ستمبر 1948 کو راہی ملک عدم ہوئے، یعنی وفات پا گئے۔ اس کو آسان الفاظ میں بیٹا اس جملے کو لکھیں کہ لیکن آخرکار، یا اس طرح سے آپ لکھیں کہ کام کرتے رہے اور اس وجہ سے آپ کی صحت خراب ہو گئی اور اب 11 ستمبر 1948 کو وفات پا گئے۔ قوم نے کراچی میں اپنے محسن کے شایان شان کے ایک عظیم مقبرہ تعمیر کروایا جو آج بھی مرجع خلائق ہے۔ مرجع خلائق یعنی جو لوگ ہیں وہاں پر آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ قائد اعظم تو ہم سے رخصت ہو گئے، لیکن ان کا لافانی کردار آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ وہ شمع بجھ گئی مگر اس کے فراق سے قندیل آرزو ہے فروزاں اسی طرح۔ یا بیٹا اس میں آپ شعر لکھ سکتے ہو۔ آپ تھرسڈے کو اسکول آؤ گے تب میں آپ کو بورڈ پہ یہ شعر لکھوا دوں گی، یا ویسے ابھی بھی میں ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کہ چلے اسی دن میں آپ کو اس پہ ہی لکھواؤں گی، کیونکہ آپ کو لفظوں میں لکھنے میں مشکل ہوگی، کہاں پہ حمزہ لگانا ہے، کس لفظ کو کس کے ساتھ جوڑنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بیٹا آپ نے کچھ بھی سوال جو ہے وہ اس متعلق پوچھنا ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔